बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, रवां अदालती हफ़्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज हफ़्ते का रोज़ है, कल इतवार और परसों 28 अगस्त से नए अदालती हफ़्ते का आगाज़ होगा। रवां हफ़्ते में नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो लीगल टीम है, इमरान खान साहब के जो वकला हैं और खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा ने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान साहब की रिहाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी न किसी तरीके से उसको मुमकिन बनाया जा सके और खान साहब अडयाला जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएं। ये तमाम कोशिशें मुफीद साबित ना हो सकीं, बारआवर साबित ना हो सकीं और ख्वाजा हारिस साहब जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लीगल टीम में प्रीमियर वकील थे, उन्होंने भी फ़िलहाल खान साहब की वकालत से इनकार कर दिया। वो खान साहब की वकालत से दस्तबरदार हो गए। अब नाज़रीन ये हुआ है कि बुशरा बीबी साहिबा ने, जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवाया था, अब उस बयान हल्फी के साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा ने एक नए वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं और ये इस मकसद के लिए, इस इरादे के साथ कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई को अगले हफ्ते यानी 28 अगस्त तक, तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने वो एक रिपोर्ट भी अटॉर्नी जनरल साहब से तलब की है कि खान साहब की इस वक्त जेल में कंडीशन क्या है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। लेकिन इम्कान है कि अगले हफ्ते ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो जब भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो उसमें नए वकील पेश होंगे अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से। और आप ये कह सकते हैं कि खान साहब की जो लीगल टीम है उसमें एक नामवर वकील का इजाफा हुआ है। अब वो वकील कौन हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से क्यों रब्ता किया गया है और इमरान खान साहब के लिए अगले 48 घंटे या अगला अदालती हफ़्ता क्यों अहम है, किस अहम मामले पर तफ्तीशी ने जीआईटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, इन दो ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहली ख़बर की जो मज़ीद डिटेल हैं उसी को हम जारी सारी रखते हुए आप नाज़रीन को बताते हैं। कल नाज़रीन जो 8 सफ़ात का बयान हल्फी बुशरा बीबी साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, उसमें जो काम का जो एफिडेविट था, बाकी तो कुछ इंडेक्स लगे हुए थे, नीचे ये बताया गया था कि हमने जो अपने एफिडेविट में कहा है, ये जो एफिडेविट बुशरा बीबी साहिबा ने जमा करवाया है, इसके हवाले से इंटीमेशन जो नोटिस होता है वो अटॉर्नी जनरल साहब को दे दिया गया है। तो वो एक सफ़े का जो अपना बयान हल्फी था, उसका खुलासा ये था कि खान साहब के जो हालात हैं उसका नोटिस लेके उनकी सिक्योरिटी, उनकी ज़िंदगी को जो लाहा ख़तरा है उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, ये बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि जैसा कि ख्वाजा हारिस साहब की अचानक ख़बर सामने आई कि उन्होंने वो वकालत से दस्तबरदार हो गए हैं, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने महाज संभाल लिया और उस लीगल टीम में और भी बहुत सारे वकला हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं और भी बहुत सारे वकला उस टीम में शामिल हैं। और अब ये भी नाज़रीन वाइब्स आ रही है कि इस लीगल टीम से कोई एक और वकील भी, नामवर एक और वकील भी अलग हो सकता है, इस लीगल टीम को छोड़ के जा सकता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब अपीलें दायर करके गए थे, जिसकी समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया गया है, उसमें अब लतीफ़ खोसा साहब, आप नाज़रीन को पता है कि वो पेश हो रहे हैं। और ये जो बयान हल्फी बुशरा बीबी साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, ये इसी केस में जमा करवाया गया है। लेकिन अब लतीफ़ खोसा इस केस में इस बयान हल्फी के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि इस सिलसिले में एक नामवर वकील जो कुछ अर्सा पहले अपने बेटों से मिलने बरतानिया गए हुए थे, बरतानिया उनके एक बेटे हैं, दूसरे बेटे से मिलने के लिए वो कनाडा गए थे, उनकी कुछ रोज़ पहले कनाडा और बरतानिया से पाकिस्तान वापसी हुई है और 28 अगस्त से वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। और ये जिन वकील साहब की नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, ये कोई तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए कोई अजनबी नहीं है और ये नईम बुखारी साहब भी नहीं है। ये भी आपको वाज़ेह कर दें कि नईम बुखारी साहब भी ये नहीं है। और ये है नाज़रीन हामिद खान साहब, वकला का जो एक धड़ा है हामिद खान ग्रुप, उस धड़े के ये आप सरबराह कह लें, उनके कायद कह लें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। तो ये जो एफिडेविट बुशरा बीबी साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, इसमें हामिद खान साहब की खिदमात को हासिल किया गया है। हामिद खान साहब पेश होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चलें, हामिद खान साहब आज तक तो इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल नहीं थे। खान साहब बाकी अपने वकला पे एतमाद कर रहे थे। एक गालिबन कोई ऐसा केस था जो कि सिविलियन के ट्रायल के हवाले से एक दायर हुआ था, जिस पर एतराज़ात लगे थे। एतराज़ लगने के बाद वापस हुआ था। फिर चैम्बर अपील के ज़रिए जब ये फ़ौजियों के अदालतों के ख़िलाफ़ बाकी दरख्वास्तें इंटरटेन हुई, तो वो दरख्वास्त भी इंटरटेन कर ली गई।
جو حامد خان صاحب نے سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف دائر کی تھی، لیکن اس میں پھر بعد میں چینج کیا گیا، حامد خان صاحب کی جگہ پہ شعیب شاہین صاحب کو اس پٹیشن کے اوپر آرگو کرنا پڑا۔ تو اب حامد خان صاحب آگے ہیں، اور یہ جو مندرجات ہیں بشرا بی بی صاحبہ نے جمع کرائے، تو اس کے تھوڑے سے پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے حامد خان صاحب کو لانے کا۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کا جو اپنا ایفیڈیوٹ تھا اس میں کہا گیا کہ خان صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، ان کی صحت گر رہی ہے، ان کا وزن گر رہا ہے، ان کا وزن نیچے آ رہا ہے۔ 70 سالہ جو شخص ہے، یعنی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ میرا جو خامند ہے 70 سال سے زائد اس کی ایج ہے، اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تو لہٰذا اس معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ تو یہ مندرجات پڑھنے کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بیان حلفی جو ہے خان صاحب کی کنڈیشن کا جائزہ لے کے ان کی رہائی سے متعلق کوئی فیصلہ لینے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس میں اپنے حامد خان صاحب کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے، نامور وکیل ہیں، بڑے وکیل ہیں، وکلاء تحریک میں بھی ان کا گروپ اور وہ خود بھی آگے تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اور عدلیہ میں، اعلیٰ عدلیہ میں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بڑی ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب اس اپنے جس مقصد کے لیے بشرا بی بی صاحبہ لے کے آئی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین چلیں، یہ وکالت نامہ اور نئے وکیل کی اگر آمد کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے، اگر ایک طرف اس میں حامد خان صاحب آئے ہیں تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ایک اور چیز کنفرم کی ہے کہ امجد پرویز صاحب کو تو ہم نے اس کیس میں سپریم کورٹ میں پیش نہیں کرنا، ان کی ہم نے سروسز حاصل نہیں کی، لیکن عرفان قادر صاحب اور جو اشتر صاحب ہیں، دونوں سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کے وکالت نامے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ جب بھی یہ کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اس میں جناب ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب اور اشتر صاحب جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کیوں رابطہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی طرف سے۔ ناظرین لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ جو ATC میں خان صاحب کے خلاف مختلف کیسز تھے، ان میں خان صاحب نے عبوری ضمانتیں دائر کر رکھی تھیں، عبوری ضمانتیں گرانٹ بھی ہو چکی تھیں ATC کی عدالت سے اور دیگر عام عدالتوں سے، اور پھر جب خان صاحب اٹک جیل میں قید کر دیے گئے توشہ خانہ کی سزا کے بعد، توشہ خانہ کی سزا کا اگر ذکر آیا تو ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ آج صبح ہم نے وی لاگ کیا ہے، وہ وی لاگ میں نے کل رات کو ریکارڈ کیا تھا، اور جب ریکارڈ کیا تھا تو اسی وقت ایک خبر میڈیا پہ رپورٹ ہوئی کہ ہمایوں دلاور صاحب کو OSD بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ OSD کے عہدے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ کریں گے۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اس حوالے سے وجوہات کیا ہیں، کیوں ان کو چینج کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے، کیوں OSD بنایا گیا ہے، اور اسپیشلی ان کے لیے یہ عہدہ ہائی کورٹ میں کیوں کریٹ کیا گیا ہے۔ تو وہ ریزننگ رات کے سامنے آ گئیں کچھ ہی دیر کے بعد، جب ہم وی لاگ بھی ریکارڈ کر چکے تھے اور میں غالباً اس وقت تک سو بھی چکا تھا۔ میں نے صبح یہ خبر دیکھی تو میں نے اپنے اس وی لاگ کے ساتھ پن کر کے ایک میسج بھی ڈال دیا۔ تو وہ ریزننگ بالکل ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے ہراساں کیا گیا ہمایوں دلاور صاحب کو برطانیہ میں جوڈیشل ٹریننگ کے دوران، تو واپس آ کے ان کا یہی بنتا تھا کہ وہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو خط لکھیں، کیونکہ ان کی سپرویژن ہائی کورٹ ہے، کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس میں کل نہیں بلکہ پرسوں جمعرات کے روز کی جو سماعت ہے، PTI کے ایک بڑے چاہنے والے خان صاحب کے ساتھ درد دل رکھنے والے ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ آج تم ہائی کورٹ میں دیکھنا کہ ہم وکلا کرتے کیا ہیں۔ تو یہ وائبز آ رہی تھیں جو ہائی کورٹ میں کل نعرے بازی کی گئی عامر فاروق کے خلاف، ہائی کورٹ کے خلاف، تو یہ چیزیں اس طریقے سے بھی آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی کوئی ناخوشگوار قسم کا واقعہ پیش آئے۔ تو اس لیٹر جو کہ ہمایوں دلاور صاحب نے لندن سے واپسی کے بعد چیف جسٹس کو لکھا، اس کی روشنی میں ان کا یہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، انہیں ہائی کورٹ میں OSD بنا کے ایک اسپیشل ان کے لیے عہدہ جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جو اصل خبر ہم شیئر کر رہے تھے، بیچ میں ظاہر سی بات ہے ایک نقطے سے دوسرا نقطہ نکل آتا ہے۔ تو جو لاہور میں ضمانتیں خارج ہوئیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے یا پھر دیگر عام عدالتوں سے، عبوری ضمانتیں، گرفتار ہونے سے پہلے کی ضمانتیں، توشہ خانہ میں کنوکشن کے بعد وہ ضمانتیں خارج کر دی گئیں عدم پیروی کے اوپر کہ خان صاحب عبوری ضمانتوں پہ ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر سلمان صفدر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ اسی طریقے سے جو اسلام آباد کی حد میں، اسلام آباد کی حدود میں جو یہاں پہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، جس میں عمران خان صاحب نے عبوری ضمانتوں کے لیے ATC عدالت سے رجوع کیا تھا، 3 غالباً مقدمات ہیں اسلام آباد کی حد میں، اسلام آباد کی حدود میں جو عمران خان کے خلاف درج ہیں یا عمران خان کو ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے، ان میں خان صاحب کی عبوری جو ضمانتیں تھیں توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہونے کے بعد وہ رد کر دی گئی تھیں۔ اسی طریقے سے 6 مختلف کیسز تھے جو کہ سماعت کے لیے مقرر تھے، عبوری ضمانتوں کے لیے مقرر تھے اپنے جج طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں۔ ان کیسز میں بھی جو ڈیوٹی جج تھے طاہر عباس سپرہ صاحب کے بعد جو نئے جج آئے تھے، انہیں 6 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتوں کو رد کر دیا تھا۔
تو ان 9 کیسز میں جو 3 کیسز ATC کے ہیں، 6 کیسز عام عدالتوں کے ہیں، جو خان صاحب کی عبوری ضمانتیں رد ہوئیں، عبوری ضمانتوں کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا، ان فیصلوں کے خلاف آج عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اور خاص طور پہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں جو اس کیس کو پرسو کر رہے تھے یہاں پر کی مختلف عدالتوں میں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اپیلیں دائر کر دی ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں تھا، بلکہ اگر نان پروسیکیوشن کی بنیاد کے اوپر یہ جو ضمانتیں عمران خان صاحب کی رد کی گئی ہیں، عبوری ضمانتیں بیل بیفور اریسٹ کی، عمران خان صاحب اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ کیونکہ وہ گرفتار تھے، اٹک جیل میں تھے، تو جج صاحب کو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا اور یہ حکام کو، پولیس کو حکم دینا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی عدالت میں جو حاضری ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے، اپیل میں کہا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو جج تھے اپنے ان عدالتوں کے، انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال نہیں کیا۔ اگر وہ استعمال کرتے تو انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے، عمران خان صاحب کی حاضری بھی یقینی بنتی اور ان کی ضمانتیں خارج کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عامر فاروق صاحب ان درخواستوں کو کب جو ہے وہ سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اہم انکوائری مکمل اور چالان چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ یہ ناظرین معاملہ ہے سائفر کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی پچھلے دنوں 15 اگست کو عمران خان کے خلاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا، اس سے پہلے سائفر کے حوالے سے جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی اس کی FIA انکوائری کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اسد عمر صاحب کو بلایا گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو، فواد چوہدری صاحب کو بلایا گیا تھا، عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب خان صاحب اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے آئے تھے FIA کے ہیڈ کوارٹر میں، اس میں خان صاحب اپنے سائفر کی گمشدگی کا جو انہیں 27 مارچ کو اسلام آباد کے PTI کے جلسے میں لہرا کے دکھایا تھا، کاپی لہرا کے دکھائی تھی، جب اعتراف کیا تو ایک نیا مقدمہ ان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اور یہ سائفر کی گمشدگی کا جو مقدمہ تھا، اس میں پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر جیل میں عمران خان صاحب کی کہا گیا کہ حاضری یعنی ان کا جو ریمانڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا۔ یہ اعزاز سید صاحب کی رپورٹ ہے کہ 30 اگست تک سائفر کے کیس میں بھی خان صاحب کو گرفتار اور ان کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو انصار عباسی صاحب کی کل کی خبر ہے کہ FIA جو ہے انہیں مجاز اتھارٹی کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو سائفر کی گمشدگی کا معاملہ جس میں عمران خان صاحب ایکیوز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ایکیوز ہیں اور اعظم خان اور جہاں تک جناب اسد عمر صاحب کا تعلق ہے، اس کی حد تک بھی انکوائری کو مکمل کریں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی حد تک بھی معاملات کو مکمل کر کے جو اس کیس کا چلان بنتا ہے، جو ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے تو تفتیش کو، انکوائری کو مکمل کرنے کے بعد متعلقہ عدالت میں اس کا چلان داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو مجاز اتھارٹی نے FIA کی جو GIT ہے، جو تفتیشی ٹیم ہے، اس کو کہا ہے کہ آپ اس چلان کو مکمل کریں، ملزمان کے باقیوں کی ڈٹرمنیشن کریں۔ عمران خان صاحب کا ہو چکا ہے، شاہ محمود قریشی کا ہو چکا ہے، اس میں اسد عمر کا کیا کردار ہے، اعظم خان کا کتنا رول ہے، ان تمام چیزوں کی ڈٹرمنیشن کرنے کے بعد جو چلان ہوتا ہے، جو قانونی تقاضا ہوتا ہے، اس کو پورا کریں اور اس کو جو ہے وہ دائر کر دیا جائے متعلقہ عدالت میں جو FIA کی بینکنگ کوڈ بنتی ہے۔ اور اس میں ناظرین اگر ایسا ہوا اگلے ہفتے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ 2 ہفتوں کا یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ چلان داخل کر دیا جاتا ہے FIA کی اسپیشل کورٹ میں، تو اس صورت میں جو جس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ توشہ خانہ کی ٹرائل کورٹ میں چلا کہ ایگزمپشن بھی ملتی رہیں، خان صاحب 2 سے 3 مرتبہ پیش ہوئے، موسٹلی خان صاحب کی ایگزمپشن کی درخواست ایکسیپٹ کر لی جاتی تھی اور جج صاحب بھی کوئی اعتراض اس پہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگر یہ چلان نیا داخل ہوا تو اس میں جو ٹرائل ہے وہ اس لیے تیزی کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے گا، اس میں وہ ایگزمپشن کی اپلیکیشن دینے کی ضرورت یا اس کا موقع نہیں آئے گا، کیونکہ خان صاحب بھی گرفتار ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہیں۔ اور اگر یہ کیس چلا FIA کی عدالت میں تو اس کا ٹرائل جو ہے، اگر توشہ خانہ کا ٹرائل جو ہے وہ 11 ماہ کے اندر یا 10 ماہ کے اندر کنکلوڈ ہوا، یہ دنوں کے اندر کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے کیا FIA اس کیس کی انکوائری کو مکمل کر کے جو ڈٹرمنیشن اس کو کرنے کے بعد کیا چلان داخل کرنے جا رہا ہے، داخل ہوتا ہے تو پھر اور چیزیں بھی جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال آج کے ولاگ میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔